अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हमने कुछ बात करनी है लेज़ीनेस के हवाले से कि लेज़ीनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में नाकाम बनाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम चाहकर भी ना अपनी सुस्ती से फ़ाइट नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। याद रखें कि बचपन से ही ना हमारा जो दिमाग है वो दो तरह के खानों में तकसीम हो जाता है। पहला है जिसको हैबिट ब्रेन कहते हैं और दूसरा है जिसको एक्टिव ब्रेन कहते हैं। हमारी ज़िंदगी के 95% जो काम है ना वो हैबिट ब्रेन की मदद से सरअंजाम होते हैं, जबकि महज जो 5% काम है वो एक्टिव ब्रेन करता है। सुस्ती भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हैबिट ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि इस पर काबू पाना हमें मुश्किल लगता है। उमूमन कोई भी इंसान पैदाइशी काहिल या फिर सुस्त नहीं होता है, इसीलिए हम अपनी काहली को ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि ये हैबिट डेवलप की गई होती है। इस हवाले से 4 जापानी टेक्निक्स हैं जिन्हें बड़ा ही फेमस समझा जाता है। तो आज हमने उनके मुतल्लिक बात करनी है कि आप जानते होंगे कि जापान के शहरियों जैसी वक्त की पाबंदी और वर्क एथिक्स हमें कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं दुनिया में। और यही वजह है कि जापान जिसके 2 शहर तबाह कर दिए गए थे लेकिन वो अब भी सुपर पावर है, वही जापान है जो हर साल बहुत सी कुदरती आफात का सामना उसे करना पड़ता है लेकिन फिर भी अपनी मुआशी तरक्की में किसी से पीछे नहीं रहता है। वजह क्या है इसकी? वजह सिर्फ एक ही है कि जापानी शहरी जो हैं वो अपनी इक़दार नहीं भूलते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज की हमारी ये जो टेक्निक्स हैं इस हवाले से बहुत अहम है। पहली कि अपने इर्द गिर्द साफ़ और क्लीन माहौल रखें, जहाँ भी रहें बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें। अपने आसपास बेकार चीज़ें हटा दें, सिर्फ काम की चीज़ें अपने पास रखें और ये साफ़ सुथरा जो माहौल है ना आपको मुतहरिक रखेगा और काम करने में आपको मदद भी देगा। दूसरी जो उनकी टेक्निक है उसे काइज़न कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक झटके में अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज ही तब्दीली आ सकती है। बाज़ औक़ात हमें क्या लगता है कि हमारे अंदर काम करने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। हमारे पास कोई काम करने की एनर्जी ना हो, बस मसला ये है कि हमें वो काम बहुत भारी लग रहा होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई काम बहुत भारी लग रहा है ना, आपने काइज़न की जो टेक्निक है ना वो अपनानी है। अब इससे क्या हो सकता है? इसके मुताबिक ये है कि आपको अपने काम से ये कहना होगा कि मैं बस ये काम सिर्फ 1 मिनट के लिए करूँगा। फ़र्ज़ कर लें कि हम एक्सरसाइज करने से दूर भागते हैं, हमें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे हमसे नहीं होगी, आधा घंटा नहीं होगी, हमसे 20 मिनट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को ये कहना है कि मैं एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए करूँगी या करूँगा, या अगर मैं वॉक कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए करूँगी। और यकीन करें कि ऐसे ग्रेजुअल जो चेंजेस हैं ना, ये आप धीरे धीरे ख़ुद को बेहतर बनाते जाएंगे और आपके काम की जो मिक़दार है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही बढ़ती जाएगी। स्पीड जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। तीसरी जो चीज़ है ना, तीसरी जिसके हवाले से बात करनी है वो है द रूल ऑफ 3, जिसकी कि द रूल ऑफ 3 क्या है? दरअसल हमारे साथ होता ये है कि हम दिन में कोई भी अहम काम नहीं कर पाते हैं। जब भी हमें कोई काम करने बैठते हैं तो हमारा जहन हमें इजी कामों की तरफ इशारा करता है और हम बस उन्हीं में फिर मसरूफ़ हो जाते हैं। जैसे बाहर से कुछ सामान ले आए, या फिर अगर हम घर में बैठे हुए तो हमारा दिमाग चल रहा होता है कि चलो मोबाइल में कुछ चीज़ें देख लें या मोबाइल में जो एक्स्ट्रा हमारा डेटा है उसे डिलीट कर ले। जब हमारे पास कुछ और करने को नहीं होता हम वो कर रहे होते हैं, या हम अपनी गैलरी खोल के अपनी जो पिक्चर्स हैं वो देख रहे होते हैं और जो काम हम करने बैठते हैं वो हमसे मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा होता।
اس کا بس ایک ہی حل ہے کہ دا رول آف 3، یعنی دن کے 3 اہم ترین کام ایک پیج پر آپ نے لکھ کر اپنے ساتھ رکھنے ہیں، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہ کام ضرور اپنے دن میں وہ کرنے ہی کرنے. اور اس طرح اپنی ترجیحات کلیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب تک اپنے اہم کام نہیں کر لیں گے نا آپ کو سکون نہیں ملے گا. اس کی مثال اس طرح آپ لے سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے نا ریڈنگ کرنے کی، بک ریڈ کرنے کی، تو ان کو اتنی گندی کریونگ ہوتی ہے کہ اگر وہ دن میں جب تک بک ریڈ نہیں کریں گے نا تب تک انہیں سکون نہیں ملے گا. یا جن کی ایکسرسائز کرنے کی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے تو جب تک وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں یا جم نہیں جاتے ہیں نا تو ان کو سکون نہیں ملتا ہے. تو جب وہ اپنی ہیبٹ وہ اپنی چیز پوری کر لیتے ہیں تو ان کو سکون آ جاتا ہے، ان کو اطمینان آ جاتا ہے کہ ہاں اب ہمارا جو دن ہے وہ پروڈکٹیو گزرا ہے، یا ہمارا جو دن ہے وہ اب اچھا گزرا ہے. اب جو چوتھی چیز ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، بلکہ تیسری چیز ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کائے کاکو. اس ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایک کام کو پکڑیں اور اس کام کو مکمل کر کے سائڈ پہ لگائیں، اس سے پہلے ہم اس کام کو مت چھوڑیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد یا اس کے درمیان میں ہم فون یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی اور چیز میں مگن ہو جاتے ہیں. یہ ہماری جو کہہ لیں کہ انرجی ہے یا ہماری جو تھنکنگ پروسیس ہے، ہمارا تھاٹ پروسیس ہے، وہ کہیں اور جڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام جو ایک ہفتے میں ہونا ہوتا ہے نا اسے مکمل کرنے میں ہمیں کافی دن لگ جاتے ہیں، ایون دو کہ مہینہ بھی لگ جاتا ہے. تو اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے جو جاپانی ٹیکنیک ہمیں بتاتی ہے، وہ ہے کائے کاکو. یعنی ایک کام میں ایسے لگیں کہ دوسرے کسی بھی اور چیز پر ہمارا بالکل بھی دھیان نہ جائے، جس میں کام اگر آپ کام کر رہے ہیں نا پھر ہمارے ارد گرد بس اسی کام کے متعلق چیزیں ہونی چاہیے. ان ٹیکنیکس کی مدد سے آپ بآسانی اپنی کاہلی پر، اپنی سستی پر جو ہے نا وہ ایک جو آپ لوگوں نے ایزی والا اپنا ارد گرد کا ماحول بنایا ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ قابو پا سکتے ہیں. تو جاپانی لوگ جو ہے نا یہ چیزیں کرتے ہیں، ان ٹیکنیکس کے تھرو وہ اپنی پوری لائف سٹائل کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنا جو روزمرہ کا کام ہوتا ہے نا وہ انہی چیزوں کے اوپر ان کے مشتمل ہوتا ہے اور وہ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ اتنے ایکٹیو ہیں اور ان کو سپر پاور کہا جاتا ہے. تو جناب اگر ہم نے بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، اپنے ایکٹیو برین کو ایکٹیو کرنا ہے نا تو اس کے لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں کو مزید اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنانا ہوگا. تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور جناب کچھ بات کر لیتے ہیں صحت کے متعلق. اور بچوں میں خاص طور پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آنکھوں کا ٹیڑھا پن یا پھر جس کو بھینگا پن کہا جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، علاج کیا ہے اور احتیاط کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں. جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں نا تو دونوں آنکھیں خود بخود اس چیز کی طرف فوکسڈ ہو جاتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے ان دونوں آنکھوں کی کوارڈینیشن خراب ہو جاتی ہے تو بھینگے پن کی بیماری سامنے آتی ہے. اور بچوں میں خاص طور پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے. بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھینگا پن نفسیاتی الجھنوں کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ چہرہ آپ کا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بدنما ہو جاتا ہے، اور جن بچوں میں عضلات کا فالج اس کی وجہ ہوتا ہے ان میں لاشعوری طور پر سر اور چہرہ اب نارمل پوزیشن اختیار کر سکتا ہے، اور اسی پوزیشن سے گردن کے موہرے عمر بھر کے لیے خراب ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. سر درد رہتا ہے، چکر آنا، پڑھتے ہوئے الفاظ کا حرکت کرنا شروع کر دینا، اور اس مرض کی عام علامات ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں اور اس بیماری کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، احتیاط کیا ہو سکتی ہے، اور یہ کیا ریورسیبل ہے یا نہیں ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر معین موجود ہیں جو کہ آئی سرجن ہیں. ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس کی احتیاط کیا ہے اور اس کا بچاؤ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے بچوں میں خاص طور پر جو آنکھوں میں ٹیڑھا پن یا جس کو بھینگا پن کہا جاتا ہے اس پہ بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو بتائیں اس کی جو سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے وہ کیا یوز ہوتی ہے؟ سائنٹیفک ٹرمینالوجی اس کی استعمال ہوتی ہے اسکوئنٹ کے نام سے یا اسٹریبسمس انگلش میں جو کہتے ہیں، اردو میں جو آپ کہہ رہی ہیں بھینگا پن یہی کہتے ہیں. مطلب یہی ہوتا ہے جی. اچھا، تو دوسرا یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ یہ کیوں ہوتا ہے بچوں کے اندر، یہ اتنی پریولنس کیوں پایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جس طرح آپ نے بتا رہی تھی کہ بھینگا پن، اس میں ہم اگر براڈلی کلاسیفائی کر لیں تو زیادہ 2 قسم کے آتے ہیں. ایک وہ آتا ہے جو کہ بچپن میں دیکھا جاتا ہے اور زیادہ وہ مختلف کازز یا موٹر کازز کی وجہ سے ہوتا ہے،
اور ایک وہ ہے جس میں آپ کے مسلز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں, یا پیرالیٹک یا جس کو کہتے ہیں فالج کی صورت میں کوئی نرو کام نہ کر رہی ہو, اس کی صورت میں آتا ہے. جو ہمارے پاس جس میں بچوں میں جب بنتا ہے سکوینٹ, تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک ہے کہ جب وہ شروع میں بن رہا ہوتا ہے تو شاید انہیں تھوڑی دیر کے لیے دو نظر آنے کی کیفیت آ سکتی ہے, لیکن زیادہ تر برین جو ہے جب ایک آنکھ سیدھی رہتی ہے اور ایک اندر چلی جائے یا باہر چلی جائے, تو جب وہ ایک اندر چلی جاتی ہے تو برین میں کمپیٹیٹیو انہیبیشن ہے, یعنی کہ جو اچھی آنکھ ہے جس سے امیج سگنل بہتر نظر آ رہا ہے یا ڈومیننٹ آئی ہے, وہ اسی سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اور دوسری, حالانکہ وہ آنکھ کنیکشن برین میں ٹھیک ہے, پردہ ٹھیک ہے, لیکن وہ آنکھ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے دماغ اس سے دیکھنا چھوڑ دیتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی ویژن ڈراپ کر جاتی ہے. اس کو ہم لیزی آئی یا ایمبلائیوپیا یا سست نظر کا نام دیتے ہیں. نہیں تو یہ کیا جو فیملی ہسٹری ہے, خاندانی بیماری بھی ہو سکتی ہے, اس سے بھی یہ آ سکتی ہے جینز کے اندر آپ کے؟ بچپن میں بھینگا پن جتنے آتے ہیں ان کو اگر ہم براڈلی کر لیں تو ایک آتا ہے جس میں آنکھ اندر چلی جاتی ہے, ہم ایزوٹروپیا کہتے ہیں. ایک میں باہر پھر جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہاریزونٹل ہوتے ہیں. اور ایک آتے ہیں جن میں کہ اوپر یا نیچے بھی جا سکتی ہے, ان کو ورٹیکل کہتے ہیں. دو دیکھنے میں جو زیادہ کامن ہے وہ ہاریزونٹل والے ہیں, یا باہر جا رہی ہے یا اندر جا رہی ہے. جو اندر جانے والی چیز ہے اس کے اندر زیادہ جو اس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ اینک کے نمبر کا رول آتا ہے اس میں. سرپرائزنگلی مریضوں کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کی اگر سپوز بچوں میں اینک کا نمبر پلس میں ہوتا ہے, بچے جب پیدا بھی ہوتے ہیں تو ان کی آنکھ ہائپر میٹروپک یا تھوڑی پلس میں ہوتی ہے, لیکن جن کا پلس کا نمبر زیادہ ہو, سپوز اگر کسی کا 5-6 ہے, تو وہ 5-6 نمبر برین میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ برین آنکھ کے اندر مسل کو استعمال کر کے وہ 5-6 سے بچے کو سامنے کلیئر دکھا سکتا ہے. اچھا, تو جب وہ 5-6 کا نمبر جو نارملی آپ نزدیک دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جب وہ دور کے لیے برین اس کو آنکھ میں فٹ کر دیتا ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کیونکہ نارمل ایک ریفلیکس ہے کہ جب بھی آپ پڑھنے کے لیے نزدیک دیکھتے ہیں تو آنکھیں اندر بھی جاتی ہیں, دونوں آنکھیں نارملی ایسے اندر جاتی ہیں 2 کیمرے قریب دیکھنے کے لیے. تو وہ دور دیکھنے میں اگر آپ پلس کا نمبر استعمال کر لیں آنکھ, تو وہ اکوموڈیشن یا اندر جانے کی کیفیت جو ہے وہ آٹومیٹیکلی برین جنریٹ کر جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بھینگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اصل وجہ جو ہے وہ اینک کا نمبر آتی ہے, جو کہ اندر جانے والا یا ایزوٹروپیا جو ہے, جو بھینگا پن ہے, اس کے اندر زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر پلس کا نمبر دور کے لیے آنکھ جنریٹ کر رہی ہے, تو برین سمجھتا ہے شاید یہ قریب ہی دیکھ رہا ہے, تو وہ دور کو قریب سمجھتا ہے تو آنکھ اندر چلی جاتی ہے. اور ونس اندر چلی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے جب اندر جاتی ہے تو اس کی نظر ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو ایمبلائیوپیا جس طرح کہا تھا. جب وہ ڈراپ ہوتی ہے تو پھر وہ جو سکوینٹ ہے وہ پرماننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو شروع میں وہ انٹرمیٹنٹ ہوتا ہے, کبھی کبھی ہو گیا, کبھی نہیں ہوا, یا بچہ نزدیک دیکھتا ہے تو اس وقت ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. اور اس کی ویژن جب ڈراپ کر جائے ایمبلائیوپیا, تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ علیحدہ کرنی پڑتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی اینک کا نمبر نکالنا پڑتا ہے. اینک کا نمبر جب نکل آتا ہے تو پھر ایک آنکھ سے تو وہ سیدھا صحیح دکھانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن دوسری پھر بھی ٹیک اپ نہیں کرتی کیونکہ وہ اندر دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, تو اس کو پیچ کرنا پڑتا ہے. تو کبھی آپ نے پیچنگ دیکھی ہو, جس طرح پائرٹ پیچنگ بچے تو ویسے کرتے ہیں, تو بچوں کو پائرٹ پیچنگ مجبوراً کرانی پڑتی ہے. تو وہ شروع میں ہم 2-2 گھنٹے دن میں کراتے ہیں کہ ایک آنکھ کو بند کر لیں. نہیں تو اس کا تعلق آپ کی فیملی ہسٹری کے ساتھ نہیں ہے, یا ہے تھوڑا بہت ہے اس کا؟ 2 چیزیں آ جائیں گی. ایک فیملی ہسٹری جن کو ہوتی ہے ان کو ہونے کے چانس زیادہ رہتے ہیں. ایک سکوینٹ ایک وہ بھی ہے جو کہ بغیر کسی نمبر کے آ سکتا ہے. اچھا, تو ایک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ اکوموڈیٹیو سکوینٹ ہے, جو کہ اینکو کی نمبر کی وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انفینٹائل ایزوٹروپیا یا پیدائشی جو ہوتا ہے, وہ جینیٹل زیادہ آتا ہے, وہ پیرنٹس کے اندر ہونے کے چانس رہتے ہیں. جن کے پیرنٹس کو ہو وہ ٹیڑھا دیکھتے ہیں. پھر اس کو انفینٹائل ایزوٹروپیا کہتے ہیں, جو اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آتا ہے کہ جس میں آنکھ باہر کی طرف پھرنا شروع ہو جاتی ہے. اوکے. جن میں باہر کی طرف پھرتی ہے, چونکہ وہ باہر جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں برین کا اپنا میکنزم ہے کہ اس کے اندر نظر اتنی ڈراپ نہیں کرتی ہے. ایمبلائیوپیا کم ہوتا ہے بنسبتاً اندر پھرنے والی آنکھ میں, اور اینک کا نمبر بھی زیادہ اندر والی پھرنے والی آنکھ میں لگتا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بھینگا پن ہم نے پکڑنا ہوتا ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ جس کی اندر پھرتی ہے, تو اندر پھرنے والوں کو آپ نے اینک کا نمبر نکالنا ہے. اور بچوں میں اینک کا نمبر نکالنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کی طرح کہ آپ مشین پہ بیٹھے اور وہ نکل آئے گا. تو بچوں کے ساتھ ذرا پیرنٹس کو محنت ہمیں بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے, ان کو بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے, چونکہ جب وہ آتے ہیں تو ان کو خاص قطرے ڈال کے ان کے اندر جو آنکھ کے اندر مسلز ہیں ان کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے,
تاکہ جو وہ سکویز کر رہے تھے دور دیکھنے کے لیے, جو نمبر آٹومیٹیکلی جنریٹ کر رہے تھے وہ نہ کر سکے اور ہم وہ نمبر نکال سکیں جو بیس لائن ان کی آنکھ کے اندر ہے. تو وہ نمبر جب نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو اینک کا نمبر دیتے ہیں. تو کئی بار بچوں کی جو اینک ہے وہ 2 اسٹیپ میں چیک ہوتی ہے. ایک بار صرف قطرے ڈال کے نمبر کی پیمائش کرتے ہیں کتنی ہے, یا تو مشین پہ کر لیں گے یا ویسے ہمارے پاس آلہ ہوتا ہے ریٹنوسکوپ, اس سے کر سکتے ہیں. جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر اگلے دن اس کو بلا لیتے ہیں کہ ہاں جی اب اینک کا نمبر چیک کر لیں. کئی بار ہمیں پتہ اندازہ ہو جاتا ہے, کئی بار جو نان بچے وربل ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے, بتا نہیں, بولنے سے مراد ہے کہ ویسے تو بولتے ہیں لیکن نمبر پڑھ نہیں سکتے, پڑھ کے بتا نہیں سکتے, ان کے اندر پھر ہمیں ایک کیلکولیٹڈ ہمارا گیس ہوتا ہے کہ ہاں جی اتنے بچہ ہے, اتنی ایج کا ہے, اگر یہ ہے تو اتنا نمبر ہم اس کو سیفلی دے سکتے ہیں. تو وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو بلاتے ہیں, اس کا بیہیویئر چیک کرتے ہیں کہ وہ اینک لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا, ٹیڑھا پن سیدھا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. تو یہ جو ریفریکٹیو ایزوٹروپیا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ اینک سے ٹھیک ہو جاتا ہے میجورٹی بچوں میں. کئیوں میں نہیں بھی ہوتا لیکن میجورٹی میں ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اچھی بات ہے. اور وہ جو انفرٹائل ہے, انفنٹائل ایزوٹروپیا انفارچونیٹلی وہ اینکو سے ٹھیک نہیں ہوتا چونکہ اس میں اینک کا نمبر نہیں ہوتا. تو اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انفارچونیٹلی سرجری کر کے ہی اس کو مسلس کو ایک کو ڈھیلا کرتے ہیں اور ایک کو ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ بے ہوش کر کے اس کو آپریشن کر کے اس کے اس کا صرف جو ٹریٹمنٹ وہ آپریشن ہی ہے, اس کا انفنٹائل میں ٹریٹمنٹ آپریشن ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور جو وہ اینک والا ہے جن کا اینک کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا صرف ایک ہی آنکھ کی جو آئی سائٹ ہے وہ ڈراپ کرتی جاتی ہے, دونوں آنکھوں کی ہو رہی ہوتی ہے؟ دونوں کی ڈراپ کرتی ہے, دونوں کی ڈراپ ہوئی ہوتی ہے. کئی لوگوں میں اینائسومیٹروپیا ایک لفظ ہے, یعنی کہ ایک آنکھ میں نمبر زیادہ ہے ایک میں کم ہے, وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ٹیڑھے پن کی ایک ہی وجہ بتائی ہے کہ ہائپر وہ ہے کہ اینک کے نمبر سے جنریٹ ہوتا ہے. کئی لوگوں کو اس میں سے کوئی اور مسئلہ ہو, پردے میں سے نظر نہ آ رہا ہو, پردہ خراب ہو, پردے کے اوپر کوئی ٹیومر بن جائے, کوئی سفید موتیا بن جائے, اس سے بھی آنکھ پھر سکتی ہے. چونکہ جب ایک آنکھ کو نظر آتا ہے اور ایک کو نہیں نظر آتا تو وہ کہتی ہے مجھے تو پتہ نہیں دیکھنا کہاں پہ ہے, وہ کبھی ادھر جا سکتی ہے ادھر جا سکتی ہے, چونکہ برین سے اس کا کنٹرول لنک میرا مطلب کنیکشن اتنا نہیں رہتا جس کی بیسس پہ وہ فوکس کر سکے. کیونکہ 2 کیمرے ایسے ہیں کہ برین ان کو آٹومیٹکلی اسکین کر کے اور جو ان کے اندر تصویر بن رہی ہے ان دونوں کو جوڑ کے ایک تصویر بناتا ہے اور پھر اس امیج کو لاک کر لیتا ہے. وہ جو لاک ہوتا ہے تو پھر اسی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو کسی وجہ سے کسی کا وہ ان لاک ہو جائے امیج تو پھر اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے کہ اسکوینٹ یا ٹیڑھا پن بننا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس کا حل کیا ہے؟ احتیاط کیا برتی جا سکتی ہے اگر بچپن میں اگر بچوں میں یہ چیزیں ہیں تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اور بڑے ہو کہ اگر ان کیس یہ چیزیں آ جاتی ہیں یا آپ کو شروع میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے تو ہم احتیاط برت کے اس کو بہتر اس کی کنڈیشن کو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بچوں میں جو چیز ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب یہ اسکوینٹ بننا شروع ہوتا ہے تو اس وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو ایک تو جس طرح بہت ارلی بن جاتا ہے انفینٹائل جو ہوتا ہے اس میں تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کرانا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسکوینٹ ہے تو جو ہم نے چیزیں دیکھنی ہے یا جس چیز کا ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آنکھ کے اندر کچھ سفید موتیا تو نہیں ہے, پیچھے پردہ ٹھیک ہے, پردے میں تو پرابلم نہیں ہے, اور تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینک کا نمبر ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر دینا پڑتا ہے اور اس وقت پھر مریضوں کے ساتھ ہمارا ڈسکشن شروع ہوتی ہے جس میں مریض بہت اپسیٹ ہوتے ہیں کہ ہائے میرے بچے کو اینک کیوں لگ گئی, اتنی چھوٹی عمر میں وہ کیسے لگا لے گا, کتنا. تو لیکن بچوں میں یہ ہے کہ اگر بچے کو اینک, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کسی کو +10 کا اینک 10 موٹی اینک ہوتی ہے تو کئی بچوں کو پیدائشی بہت تھوڑے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ اگر 100 میں سے کوئی 2 3 4 کو ایسا ہو ان کو +10 کا نمبر بھی آ سکتا ہے. اور ان کو جب بچے آتے ہیں کہ ہاں جی 1 سال پہ اس کو اینک, وہ کہتے ہیں 1 سال پہ اینک کیسے لگ سکتی ہے؟ لگ سکتی ہے, وہ لگاتے ہیں. اور جن کو لگ جاتی ہے وہ پھر اینک اتارتے ہی نہیں ہیں بچے, وہ پھر آپ وہ کہیں گے ہاں جی تو لگا کے سو جاتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر اس کی دنیا ہی نہیں چلتی, اس وجہ سے نہیں آتی. تو سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ اگر بھینگا پن آ رہا ہے تو بچہ آپ کو رسپانس دیتا ہے کہ نہیں آتا. اگر اس کو بھینگے پن کے ساتھ نظر نہیں آ رہا, آپ کی چیزیں کلیئر نہیں نظر آتی, وہ گر جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو اینک کے نمبر کی ضرورت ہے. تو اینک کا نمبر سب سے پہلے تو ہم نے وہ کرنا ہے, اینک کے نمبر سے ہم بلڈ کریں گے اس کی نظر, اور ساتھ ہی ہم اگر اس کی اینک بھینگا پن اگر مستقل رہتا ہے, زیادہ ہے, کنٹینیوس رہتا ہے تو پھر ہم اس کو ساتھ پیچنگ بھی ایڈوائز کریں گے. یہ دونوں چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آنکھ ان کی بہتر کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتی ہے. چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جن کو بھینگا پن ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے ہی آپ بھینگا پن آ جاتا ہے تو آپ جو چیز لوز کرتے ہیں وہ آپ کی ایک اور چیز ہے جس کو 3D ویژن ہے.
جس کو اسٹیریوپسس کہتے ہیں, Okay. یعنی کہ ڈیپتھ پرسیپشن, کہ آپ کو جس طرح کوئی چیز دور نظر آ رہی ہے, قریب, دونوں میں فرق کیسا نظر آ رہا ہے, کوئی چیز بڑی ہے, چھوٹی ہے, اور دونوں آگے پیچھے پڑی ہیں, تو وہ ڈیپتھ پرسیپشن آپ کی تب بنتی ہے جب دونوں آنکھیں لاک ہو کے ایک امیج کو دیکھیں اور اکٹھا دیکھتے رہیں. جیسے ہی وہ ڈسوسیٹ یا ان کا کنیکشن لوز ہو جائے, جب آپ واپس بھی بناتے ہیں کنیکشن, تو وہ ڈبل بھی ہے, وہ سوری جو 3D ویژن ہے وہ اتنی جلدی نہیں بنتی, اور جتنی اچھی پہلے ہوتی ہے اتنی باقی نارمل لوگوں کی ہوتی ہے, اتنے تک لے جانا کافی مشکل کام ہے. لیکن اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ارلی پک اپ کرنا, ارلی ٹریٹ کرانا, اور جتنی وہ اینک صحیح ہو جائے اور پیچنگ کریں, تاکہ ہمارا ایم یہ ہے کہ اس کی کم از کم ڈیپتھ آف پرسیپشن ویژن ایکول ہو جب تک وہ ہو, اور اس کے بعد اس کی ڈیپتھ آف پرسیپشن بنے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے 10 سال کا جو ایج ہے وہ بہت کریٹیکل ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں میں اگر 10 سال گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سپوز اگر کسی کی لیزی آئی ہے, بھینگے پن کی وجہ سے, مشکل ہو جاتا ہے, پیچنگ سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. کئی لوگ ٹرائی کرتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ نہیں ہوتا کہ برین میں وہ پلاسٹسٹی یا وہ ایبلٹی جو چیزیں کم ہو گئی ہیں اس کو واپس ری گین کرنے کی وہ لوز کر جاتا ہے. تو وہ ٹائم بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے بچوں میں. اسی طرح بڑوں میں بڑے فرق آ جاتے ہیں. بڑوں میں اب سپوز اگر کسی کو ڈبل آ گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو کئی بار سر میں درد شروع ہو جائے گی, کئی بار جیسے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن میں, اس سے پتہ لگتا ہے. کئی لوگوں کو فالج بھی ہو سکتا ہے ساتھ اس کے ساتھ. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ان کنٹرول ہے, شوگر ان کنٹرول ہے, تو اگر آپ کو ڈبل نظر آنا شروع ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں. ایک آنکھ کو بند کر لیں تاکہ آپ کو گر نہ جائیں, یا اس کے آگے پٹی لگا لیں تاکہ آپ گر نہ جائیں. پھر ڈاکٹر کو دکھا دیں, پھر وہ آپ کو بتائے گا کیا چیز ہے اور کس حساب سے اس کا آگے کرنا ہے. لیکن اس کا بچاؤ سب سے, یہ جس طرح ایک بار آتا ہے شوگر یا بلڈ تو یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. جی ایسے ہی ہے. وہ ہوتا ہے وہی کہ چھوٹی بلڈ ویسل ایک پنکچر ہو جاتی ہے. تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ مریض کو سمجھانا کہ آپ نے بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اصل وجہ یہ ہے سورس آپ ختم نہیں کریں گے تو اس کو جو مرضی کرتے رہیں یہ پھر آ جائے گا. کیونکہ اگر کسی کا خدا نہ خواستہ نہ ٹھیک ہو, یا وہ لوگ جن کے چوٹ لگنے سے نرو کٹ ہی جائے, تو وہ ریکور بہت کم کرتے ہیں. جن کی کٹ جائے کسی وجہ سے نہ, تو ان میں کئی بار سرجری کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ سرجری ہے بنسبت ان کی جن کی بچپن میں کی جاتی ہے, تو وہ ذرا مشکل اور ذرا زیادہ مور انوالوڈ سرجری ہے. چونکہ سرجری جو بڑوں میں ہے اور بڑوں میں, ان میں بھی 2 فرق آتے ہیں. اچھا. چونکہ جب بڑوں میں ہم کرتے ہیں اور کسی کی ٹیڑھی تھی, جب سیدھی کرتے ہیں تو تب بھی ڈبل آنے کے چانس ہوتے ہیں. اچھا, مطلب 100% جو ہے وہ کامیاب نہیں سرجری ہو جاتی ہے کامیاب, لیکن ہمیں اس کے اندر جب ہم کرتے ہیں سرجری تو ہم اس کو ایسے سٹچز لگاتے ہیں جس کے اوپر وہ ایڈجسٹ ہو جائے, یا ہم آپریشن کے بعد اس کو اگر ڈبل آ رہا نظر ہو تو اس کو ہم فوراً سرجری کے بعد کریکٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ جس کی احتیاط برت کے جو ہے نا اپنی کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. احتیاط سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کے اگر شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ ہو ہی نہ آپ کو. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے. اور بچپن میں یہی ہے کہ اگر بچپن میں آپ کے بچوں کو ہے تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, نہ کہ خود سے ہی وہ جو آئی ڈراپس اور باقی چیزیں جو ہم لوگ یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ٹوٹکے کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے لگے. اچھا, بہت سے لوگ جس طرح آج کل جیسے متس ہیں جی, گاجر کھانے سے آپ کے ویژن بہتر ہوتی ہیں, اس طرح کی اور بھی جس طرح ڈاکٹر متس بتائی جاتی ہیں ہمیں, وہ واقعی کام کرتی ہیں کہ نہیں کام کرتی ہیں؟ گاجر کھانے سے واقعی ہماری ویژن صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ گاجر, اس میں وائٹامن اے کی کنسنٹریشن کافی زیادہ ہے اور بہت اچھی سورس ہے وائٹامن اے کی. اور وائٹامن اے اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے, جو پردے کے اندر سرکٹ ہیں, جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے, اس میں وائٹامن اے اسینشیل کمپوننٹ ہے. وہ نہ ہو تو آپ کو نائٹ بلائنڈنس شروع ہو جائے گی, آپ کو نظر آنا کم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اگر کسی وجہ سے نہیں مل رہی ہے آپ کو تو گاجر کھائیں گے تو پوری ہو جائے گی. تو گاجر ایز سچ آپ کی نیوٹریشن آف دی آئی کے لیے ہیلپ فل ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کھائیں گے تو وائٹامن اے اور کسی چیز سے نہیں ملے گی. تو کھانے میں اور کئی چیزیں ہیں جس سے آپ کو مل جاتی ہیں, وہ چیز وہ ہے. باقی کوئی آئے گا ہاں جی بادام کھا لیں, سونف کھا لیں, اس طرح کی چیزیں کھا لیں, آپ کی آئی ویژن بڑی اچھی ہو جائے گی. اگر ہوتی تو ساروں کی نہ ان کے لگتی کسی کو, ٹھیک ہے, نہ کسی کو مسئلہ ہوتا آنکھ کا, صرف یہ کھا لیتے تو ٹھیک ہو جاتا. تو اوبویسلی کچھ نہ کچھ ہیلپ آ جاتی ہے. ایک پلیسیبو ایفیکٹ بھی آتا ہے, کئی بار کوئی چیز کھا لیتا ہے تو شاید وہ فیل ہوتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے نہیں ہوتا,
لیکن کئی بار obviously اگر آپ کو نیوٹرینٹس پورے مل رہے ہیں اور آپ کی آنکھ آپٹیمم فنکشن پہ کر رہی ہے تو اس کی پرفارمنس بہتر ہی رہتی ہے بنسبتاً جس کو کچھ چیزیں مکس مل رہی ہیں. کہ وائٹامن اے ڈیفیشنسی ہمارے رورل ایریاز میں جو بچے جن کو کھانے پینے میں مقدار کم ملتی ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی پائی جاتی ہے, اور ان کی آنکھ کے اوپر اسپاٹ بن جاتے ہیں. آنکھ وائٹامن اے نہ ہو تو آنکھ ڈرائی ہونا شروع ہوتی ہے, کئی بار اس میں سے السر بن کے پرفریٹ اور خط ضائع بھی ہو سکتی ہے. تو وائٹامن اے اتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا وائٹامن اے وہ ہمیں ضرور لینا چاہیے اپنی آنکھوں کے لیے. یہ اچھا ڈرائینس کا بھی باعث بنتے ہیں وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہو. جی بالکل بالکل, بچوں میں اس کو ہم کہتے ہیں وائٹ آؤٹ اسپاٹس بن جاتے ہیں, آنکھ کے اوپر نشان بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ہے. اور جو آپ کا کارنی ہے اس کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وائٹامن اے ڈیفیشینٹ ہونا, اگر کسی کو میل نیوٹریشن ہے تو ان کو وائٹامن اے ڈیفیشنسی ہے, اور ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے. اور ہم MBBS میں اپنی کلاسز کو اسپیشلی پڑھاتے ہیں کہ میں نے بتایا وائٹامن اے ڈیفیشنسی ہمارے ملک میں پریولنٹ ہے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور جو اس کے سمٹم ہیں, اب کوئی بھی ڈاکٹر بنے گا اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اور ہمارے پاس اس کے خاص انجیکشن بھی آتے ہیں, وہ ٹیبلٹس ہی ہوتی ہے, اس میں وائٹامن اے ہوتی ہے. وہ جن کو ہو ڈیفیشنسی پھر ان کو پلانی پڑتی ہے ہائی ڈوز تاکہ ان کا لیول بلڈ ہو جائے. وائٹامن اے بہت زیادہ بھی لے لیں وہ بھی ٹاکسک ہے. اچھا ہاں جی, جس طرح ایکنی میں لیتے ہیں وائٹامن اے وہ لیتے ہیں تو ریٹنوئک ایسڈ لیتے ہیں, تو وہ بھی تو اوور بھی نہیں جا سکتے, انڈر بھی نہیں جا سکتے, دونوں طرف سے وائٹامن اے ڈاکٹر کی پرسکرائبڈ کرتا ہی ہمیں وہ کرنی چاہیے. نارمل جس طرح آپ کی ڈائٹ میں تو باڈی اپنے حساب سے جتنی چاہیے ہوتی ہے وہ اٹھا لیتی ہے, لیکن آپ جان بوجھ کے اس کو زیادہ دیتے ہیں تو پھر اگر وہ زیادہ ابزارب کر لیں اس کے بھی پرابلم ہے. دونوں کے ہیں, لیکن نارمل اگر بیلنس ڈائٹ لیں گے تو اس میں صحیح رہتا ہے. لیکن نارملی اگر جیسے کچھ جنرل کویسچنز ہوتے ہیں کہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ جو ہماری جو ہیبٹس ہیں وہ کون سی ہیں جن کی وجہ سے ہماری آئی سائٹ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہوتی ہے, فرسٹلی کیا بولیں گے آپ اس کے اوپر؟ فرسٹلی آج کل کی دنیا میں تو فون ہی ہے, موبائل فون ہے. یہ چیزیں زیادہ جو آپ کو دقت کرتی ہیں بچوں میں زیادہ پرابلم ہے. بچوں میں جس طرح میں نے کہا تھا برین ڈیولپ ہو رہی ہے, تو اگر آپ کو چیز نزدیک رکھتے ہیں تو برین سمجھتا ہے شاید یہی میری دنیا ہے, تو وہ اپنے آپ کو برین کو ایڈجسٹ کرتا ہے, آئی بال کا سائز ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آٹومیٹیکلی کہ ہاں جی آنکھوں کو سیٹ کر لو کہ ہر وقت یہ چیز قریب کی صحیح نظر آئے, دور کی کم ہو جائے. تو اس طرح میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس ریجن میں چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ IT کا کام ہے, تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ نمبر آف جو NK لگتی ہے وہ نمبر کافی زیادہ بڑھ گیا ہوا اس کی وجہ سے. تو ایک چیز تو یہ کرتا ہے, دوسرا اس کے ساتھ آپ کی لائف کے اندر اس کی ایک تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں ہیبٹ بن جاتی ہے, یا ایڈکشن کا ایلیمنٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کئی لوگ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا جب چھوڑتے ہیں تو آپ کو فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں جی پتہ نہیں میں نے کیا چیز چھوڑ دی, ہاتھ میں میری کوئی چیز مسنگ ہے, ودرال سمٹم جن کو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن تیسری ہے کہ اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہونا شروع ہو جاتا ہے, چونکہ لائٹ جو پڑتی ہے اس کی وجہ سے گلیئر پڑتی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو آنکھ میں چبھتی ہے. اس وجہ سے کئی بار فون کی برائٹنس بھی آپ کو دینی ہے, رات کو کم کرنی چاہیے, اور اسپیشلی رات کو بالکل اندھیرے میں فل برائٹ پہ کر کے فون دیکھیں گے تو اس سے تو بہت گلیئر پڑتی ہے. ہاں تو اس سے تو کافی اسٹرین پڑتا ہے آنکھ میں, تو وہ لازمی. اور ویسے بھی آج کل جیسے فون میں آئے ہوئے ہیں کہ نائٹ موڈ آن کر دیں, اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمارے فون میں ہوتا ہے کہ اگر آپ خود بھی کر کے دیکھیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوگا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو چبھ نہیں رہی چیز, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز, بہت دیر موبائل فون استعمال کریں یا پڑھنے کا کام کریں تو آپ کا بلنکنگ کا ریٹ جو ہے نا, آنکھ جو بند ہوتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آنکھیں ڈرائنس بڑھ جاتی ہے. وہ بھی ایک چیز ہے جو کہ کمپیوٹر ویژن سنڈروم پہلے کہا جاتا تھا, لیکن اب تو فون کمپیوٹر سے زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے سمپلی ہمیں کیا آئی ڈراپس ڈال لینے چاہیے اپنی آئیز میں؟ لوبریکینٹ ہے, اگر کو آپ کے پاس بہت زیادہ آف ہینڈ بہت زیادہ نہیں ہوتی تو آنکھ کو پانی کے چیٹے سے بھی کر سکتے ہیں صاف. اگر نہیں ہے تو لوبریکینٹ ٹیئر ڈراپس مل جاتے ہیں, آف دا کاؤنٹر مل جاتے ہیں, یہاں پہ بھی مل جائیں گے, انٹرنیشنلی بھی مل جائیں گے لوبریکینٹ, تو وہ آپ استعمال کرتے رہیں تو اس کے ساتھ آپ ٹھیک رہتے ہیں. لیکن دوسری چیز ہے کہ جہاں پہ آپ ورک پلیس ہے اس کو بھی آپ تھوڑا ماڈیفائی کر سکتے ہیں کہ کمرے کے اندر ہیومیڈیفیکیشن تھوڑی سی بڑھ جائے, ہیومیڈیفائر ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے ڈرائنس کم ہوگی. ہاں جی, پنکھا چل رہا ہوگا تو اس سے زیادہ آتی ہے بنسبت اس کے مقابلے. اور آج کل جس طرح گرمی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اگر آپ باہر نکل رہے ہیں اور خاص طور پر بائک پر آپ کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو گرم ہوا آنکھوں میں پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈرائنس زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اینک پہن کے باہر نکلیں یا اگر ورک پلیس پہ جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, تو آنکھوں میں پانی کے چھینٹے ضرور مار لیں کہ وہ جو ڈسٹ اور باقی جو چیزیں آنکھوں میں وہ الرجی نہ کر دے اور آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ خراب نہ ہو جائے. تو پروفیسر ڈاکٹر معین ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور اس پر ہم نے بات کی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। और तालीम किसी भी कौम को तरक्की याफ्ता बनाने में एक बुनियादी किरदार अदा करती है, और पाकिस्तान में तालीम का शोबा ज़ुब-बहाली का शिकार है। और ये वो जुमला है जो हम या हमारे बुज़ुर्ग भी बचपन से सुनकर जवान हुए हैं, मगर ये जुमला आज भी बोला जाता है। और हर हुकूमत तालीम को सबके लिए हक और तालीमी इस्लाहात का नारा लगाकर इक़दार लेती है, मगर फिर भूल कर सड़कें या फिर लंगर खाने बनाने में मसरूफ़ हो जाती है। हर साल सैकड़ों अरब की सब्सिडीज़ अशराफिया को दी जाती हैं, और इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के नाम पर पैसे बांटे जाते हैं। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बस बात कर रहे हैं कि हुकूमती तरजीहात की जिनमें शामिल नहीं है। तो इस मुल्क के निज़ाम तालीम को बेहतर करने का कोई प्लान, कोई फार्मूला संजीदगी से सामने नहीं आता है। गो कि अभी नई हुकूमत की तश्कील को चंद ही रोज़ गुजरे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इब्तिदा अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा होने की उम्मीद हो जाती है। और पंजाब हुकूमत ने हाल ही में एक फ़ैसला किया है, वो अच्छा है या फिर बुरा है। आज के सेगमेंट में हम उसी पर बात करेंगे। ख़बर ये है कि पंजाब में सूबे के जो 48,000 स्कूल्स हैं, उनमें से 13,000 स्कूल्स को निजी शोबे के ताउन से चलाने का फ़ैसला किया गया है। और लाहौर में 13,000 स्कूल को NGOs के ताउन से क्यों चलाया जाएगा, जबकि उन 13,000 स्कूल्स में असातिज़ा की शदीद शॉर्टेज है। उन स्कूल्स में कहीं 1 या 2 टीचर्स हैं या कहीं 4 या 5 मौजूद हैं। गुज़श्ता 2 से 3 सालों में वहाँ नए मुस्तकिल टीचर्स ही नहीं दिए गए हैं। टीचर्स ना होने से स्कूल की इनरोलमेंट बढ़ ना सकी, जबकि हम दावा हर साल इनरोलमेंट बढ़ने का करते हैं। खैर, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आतिफ परवेज़ भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि स्टूडियोज़ में हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद हैं जो कि मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं और एजुकेशन सेक्टर पर भी काफ़ी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले सर से ही बात कर लेते हैं कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन जो हम लोग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, क्या ये बेहतर है या नहीं है, क्या हमें ये करना चाहिए? तो इस पर बात कर लेते हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया आपका। सर, आज ये जो गवर्नमेंट ने तालीम को तरजीह दी है और तालीमी शोबे को तरजीह दी है, जो पिछले 75 साल से नहीं दी गई है, और तालीमी निज़ाम जो हमारे सामने है, जो किसी से भी ढका छुपा नहीं है कि किस तरह का चल रहा है। और कभी टीचर्स की शॉर्टेज होती है, कभी बच्चे नहीं आ रहे होते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज होती है, बिल्डिंग्स नहीं होती, बच्चे बाहर बरामदों में पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लेकर आई है पंजाब हुकूमत, क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त है, ये करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान में दोनों तरह के तजुर्बे किए गए हैं। नेशनलाइज करके बहुत सारे जो इदारे हैं उनको नेशनलाइज करके भी चलाया गया, सरकारी तहवील में लेके चलाया गया, और प्राइवेटाइज करके भी चलाया गया। अच्छा। तो अब तक के नताइज यही हैं कि जिस इदारे को प्राइवेटाइज करके चलाया गया है उस इदारे ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप देखिएगा कि यहाँ पाकिस्तान रेलवेज़ है, PIA है। PIA के बारे में एक ज़माना था, ये कहा जाता था कुछ 4-5 साल पहले कि पूरी दुनिया में फ़ी जहाज़ जितने अफराद उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए लोग होते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। यानी 700 प्लस लोग हैं एक जहाज़ के लिए। जहाज़ के लिए? जी हाँ। तो वो सारे लोग क्या कर रहे थे, मतलब जहाज़ चला रहे थे। हाँ, ग्राउंड पे भी बेशक ज़रूरत होती है, अमले की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जब ये रिपोर्ट आई कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमला फ़ी जहाज़ हमने भर्ती कर रखा है, तो उसका वाहिद सबब ये था कि पीछे सरकारी इदारा था, वो सरकार चलाती थी उसको, और जो भी गवर्नमेंट आती थी अपने वर्करों को भर्ती करती थी। यही हाल हम अगर खुले आम मैं अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन के साथ बिल्कुल यही हुआ। आज वहाँ पे देखें, बिल्कुल आज वहाँ पे देखें कि जिसकी मिसालें दिया करते थे लोग प्रोडक्शन की, माली बहरान का शिकार भी है, बिजली के बिलों में पैसे लगा के पैसे पूरे करने पड़ रहे हैं, इसके बावजूद प्रोडक्शन नहीं होती वहाँ पे, और थर्ड पार्टी प्रोडक्शन चलानी पड़ती है। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे में आके जो भी गवर्नमेंट आती थी अपने लोग भर्ती करती थी, वापडा में जो गवर्नमेंट आती थी अपने लोग भर्ती करती थी। इन सब में से जिस को, मिसाल कुछ बैंक्स थे, बैंकों में बहुत सारे लोग, मेरे वालिद साहब ने बैंक में जॉब की सारी उम्र, वो बताते हैं कि बहुत सारे वर्कर ऐसे थे बाज़ पार्टियों के कि जो एनरोल तो यहाँ पे होते थे, यानी उनका पे रोल यहाँ पे उस पे होते थे, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते थे, वहाँ से कमा के अपने घर वालों को भेजते थे और तनख्वाहें यहाँ से भी ड्रॉ करवाते थे। तो ये वही जो वर्कर को भर्ती करने का, स्टाफ करने का एक कल्चर था ना,
یہ نیشنلائز کرنے کے بعد جیسے ہی اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تو ظاہر ہے جب آپ کسی سیٹ کے حوالے کرتے ہیں تو سیٹ کیوں ایسے نخرے اٹھائے گا, ایسے ورکر کے نخرے اٹھائے گا یا ایسے امپلائی کے نخرے اٹھائے گا جو ڈیلیور نہ کرے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک تجربہ پاکستان میں دونوں طرح کا کیا گیا اور اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ جس ادارے کو پرائیویٹائز کر کے چلایا گیا ہے, مثلا بعض بینکس ہیں ان کو ٹو سم ایکسٹینٹ پرائیویٹائز کر کے چلایا گیا, انہوں نے بہتر نتائج جو ہے نا ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے نتائج. اسی طرح پی آئی اے کا خاص پرسنٹیج ہے وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, کچھ جو خسارہ ہے سارا وہ ایک کمپنی نئی بنا کے ادھر دے دی ہے. تو ویسے ہی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں پیپلز پارٹی کا ایک رہا زمانہ, ان کا ویسے ہی جو لیفٹ کا ٹلٹ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ سب چیزیں قومیہ لینی چاہیے, نیشنلائز کر لینی چاہیے, لہٰذا جب ان کا زمانہ آتا تھا نیشنلائزیشن ہوتی تھی. جبکہ دوسری طرف یہ جو نواز شریف وغیرہ یہ سینٹر رائٹسٹ ہیں, یہ کیپٹلسٹ جو اپنی اپروچ ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں, بالکل وہ نیشنلائز ڈی نیشنلائز کرتے ہیں سب کو, پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کا 1990 کا ایک فکرہ بڑا مشہور تھا, کہتے ہیں کہ حکومت کا کام صرف حکومت کرنا ہونا چاہیے, ادارے چلانا حکومت کا کام نہیں ہے. 4-5 ادارے اس کے پاس ہوں, بس یہ داخلہ خارجہ یہ چند ایک چھوٹے موٹے جو بڑے جو بہت بڑے والے ہیں, بالکل, باقی چھوٹے موٹے ادارے سارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر دیں. دیکھیں لاہور فیصل آباد سیکشن جو تھا ریلوے کا, اس کو پرائیویٹائز انہوں نے کیا اور دیکھیں کہ اس کا رزلٹس کے کوچز اچھی ہیں, انجن اچھے ہیں, لائنوں کی مینٹیننس ہے, ٹکٹنگ کا سسٹم وغیرہ وغیرہ, یہ سارا تجرباتی بنیادوں پہ. لیکن وہی بات ہے کہ سسٹیننس آف پالیسی پاکستان میں نہیں ہوتی. اس زمانے میں تو ہر 2-2.25 سال بعد, 2.25 سال بعد حکومت تبدیل ہو جاتی تھی. ایک حکومت ابھی اپنی پالیسی اپلائی کر کے انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ ثمرات دیکھیں تو نئی حکومت آ جاتی اور وہ اس کو جو ہے نا وہ نل اینڈ وائڈ کر دیتی اور وہ نیکسٹ آ رہا. بلکہ جب پی ایم ایل این 2013 سے 18 میں آئی تو پی ایم ایل این کے پاس خاصا مینڈیٹ تھا, تب انہوں نے کہا کہ ہم پی آئی اے کو ڈی نیشنلائز کریں گے. تب آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب تھے اور باقی لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ہم کسی قیمت پہ بھی نہیں ہونے دیں گے. اور میاں صاحب اس وقت ظاہر ہے وہ سب کو آل انکلوسیو ایک اپروچ تھی ان کی, پیسفل کو ایگزسٹنس کی, انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے. اس وقت بھی یہی تھا کہ 26% حصص جو اس کے نا وہ دے دیے جائیں, سیل کر دیے جائیں, اور باقی اس کے پاس رہے. کم از کم 26% سے یہ ہوگا کہ ایئرپورٹ کے آپریشنز اور باقی آپریشنز جو ہے نا وہ سموتھ ہو جائیں گے, وہ ہم کسی پرائیویٹ کمپنی کو دے دیتے ہیں. تو یہ میں صرف اس لیے بات کی ہے کہ 2 پارٹیاں ہیں پاکستان میں میجر جو حکومت کرتی رہی ہیں, دونوں کی بالکل اس معاملے میں پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں اپروچ بالکل اپوزٹ ہے. تو ہم نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ جس کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا اس کے نقصانات بھی ہیں. مثلا ایک چھوٹا سا نقصان, اس سے پہلے کہ ہم آپ اگلا سوال جو ہے وہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں, ایک اس میں نقصان ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب جس بھی پولیٹیکل انکلینیشن یا جس بھی جو فائنینشیل آئیڈیالوجی اس کی طرف اکنامکس کا جو بھی ان کا رجحان ہوگا وہ پھر اپنے ادارے میں وہ لاگو کریں گے. مثلا آپ ایک یونیورسٹی ہے ان کو دے دیتے ہیں, سیٹھ صاحب کا جو خیال ہوگا پوری یونیورسٹی ہم خیال یہ والا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ریاست کا جو کنٹرول ہے وہ ذرا سا لوز ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بھی ایک علاج ہے کہ جیسے ابھی یہ جو اسکول ہیں ان کو اگر انہوں نے این جی اوز کے حوالے کرنا ہے تو اس کے اوپر ایک سرکاری کارندے بٹھائیں جو کہ بورڈ آف گورنرز کی صورت میں ان کو مسلسل مانیٹر کریں, جیسے کہ برطانیہ میں ہوتا ہے. برطانیہ میں اسٹیٹ کی پالیسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, باقی ادارے سارے پرائیویٹ سیکٹر میں چلتے رہتے ہیں. اچھا, لیکن میں نا تھوڑا سا آپ کو آپ کے اسٹڈی کے جو ایرا تھا جب آپ پڑھ رہے تھے اس میں لے کے جانا چاہ رہی ہوں کہ تب میں اور آج میں آپ کو سب سے بڑا ڈفرینس کیا لگتا ہے. تب بھی اسی طرح کی مطلب جو سرکاری اسکول ہوتے تھے وہاں پہ تب بھی لگ رہا ہوتا تھا کہ جی ٹیچرز پورے نہیں ہیں, انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے, بچے نہیں آتے ہیں, کتابیں نہیں ملتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں, یا اب یہ زیادہ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں؟ میں نے اپنا زمانہ تو دیکھا فرینکلی اسپیکنگ, سرکاری اداروں میں ڈسپلن ہوتا تھا. ہم اسکول سے لیٹ نہیں ہو سکتے تھے, اور ہم نے گھر کا جو ہوم ورک ہوتا ہے اگر وہ نہیں کیا ہوا تو بڑی شدت سے ہمیں جو ہے نا وہ استاد نے جو بھی پھر کرنا ہوتا تھا وہ بتایا تو نہیں جا سکتا کہ جو پھینٹی شڈی پڑتی تھی. لیکن یہ مار نہیں پیار والا کلچر بعد میں آیا. ہمارے زمانے کی حکومتیں اس معاملے میں بالکل چل کر کے بیٹھی ہوئی تھی. تب تو مائیں اور گھر والے خود کہتے تھے بھائی کہ جو ہے چمڑی آپ کی اور ہڈیاں ہماری, آپ جو مرضی کرے بچوں کے ساتھ آپ کا ہے بچہ. بالکل. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ہی پڑھنے والے لوگ, کیونکہ ہمارے والد صاحب اس معاملے میں نا یہ کسی پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کے حق میں ہی نہیں تھے, لہٰذا ہمارے کسی بہن بھائی کو انہوں نے وہاں نہیں بھیجا. البتہ جب اسکولوں میں گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھیجا تو وہاں پہ جو بھی ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے یا پرنسپل ہوتے تھے ان کے ساتھ دوستی ہوتی تھی والد صاحب, کیونکہ والد صاحب خود ایک بڑے آفیسر تھے تو جس بھی شہر میں جاتے تھے وہاں پہ ان کے ساتھ دوستی ہوتی, تو بڑی کڑی نگرانی ہوتی تھی ہماری. تو لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے ہمارے ساتھ میرے ساتھ کے جو کلاس فیلوز تھے انہوں نے ایم بی بی ایس بھی کیے میرٹ پہ,
وہ انجینئر بھی بنے, وہ PIA وغیرہ میں مطلب پائلٹ وغیرہ بھی بنے, آرمی آفیسرز بھی بنے, وکیل بھی آج کا بنے. بچہ اگر سرکاری اسکول سے نکلے وہ بن سکتا ہے؟ نہیں, یہی ایگزیکٹلی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اس وقت صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے. آپ دیکھیں جا کے زبان, میں لاہور شہر کی دوبارہ مثال دوں گا, ان دی ہارٹ آف دا سٹی کسی پرائمری اسکول میں چلے جائیں, وہاں جا کے بچے سے بات کر کے دیکھیں, آپ 2 منٹ شاید بات نہ کر سکیں. تو یہ زبان کو کلچر کس نے کرنا تھا؟ اساتذہ نے. اساتذہ کو جس ڈگر پہ چلایا گیا ہے, بیچارہ مجبور ہے, وہ کیسے؟ سرکاری اساتذہ کو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی تنخواہ آنی ہے کہ نہیں آنی, کب انہیں ملنی ہے, ان کا انکریمنٹ لگنا ہے کہ نہیں لگنا. آئے روز تو اساتذہ باہر سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور پھر ڈیوٹیاں, کبھی الیکشن کی ڈیوٹیاں دور دراز بیچاروں کو بھیج دیتے ہیں, احتجاج کرنے والوں کو کہیں دور چھوڑ دیتے ہیں, چلے پیدل واپس آئیں. استاد کی عزت تو اس معاشرے میں آپ کے سامنے, اسی لیے تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم اپنے پرکھوں سے سنتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اسی اس دور دا مڈل کیتا ہے جڑا MA دے برابر سی. یہ بات درست ہے کہ جو اس زمانے کا 8ویں, ہم خود ان بزرگوں سے, بوڑھوں سے ملے ہوئے ہیں جو 8ویں کلاس پاس تھے, لیکن پہاڑے ان کے جو ٹیبلز ہوتے تھے وہ 67 کا پہاڑا بھی ایسے فرفر سناتے تھے, 2.5 کا, 2.25 کا, 3 کا پہاڑا سب سناتے تھے. لیکن آج ہمارے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال ہے. ہمارا آج کا PhD ڈاکٹریٹ کیا ہوا بندہ, آپ اس کی لیول آف انٹلیکٹ, آپ گفتگو سے پتہ چل جائے گا آپ کو, آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں. سچی بات ہے کہ جو پراپر ناؤن ہے ان کے سپیلنگ ٹھیک نہیں لکھ سکتے. MPhil کیے ہوئے بچے, میں پڑھاتا ہوں نا, PhD کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, MPhil کے ساتھ پراپر ناؤن, مطلب انہیں کہیں کہ نیٹشے کے سپیلنگ لکھ کے دکھائیں, فرائڈ کے سپیلنگ, چیکوسلوواکیا کے سپیلنگ لکھ کے دکھائیں, نہیں لکھ سکتے. پرانے بابے لکھ لیتے تھے, 10ویں میٹرک پاس بھی لکھ لیتے تھے. تو یہ بہت بڑا فرق آ گیا تعلیم تھا نا, بالکل. جب سے معیار کے اوپر زیادہ وہ فوکس کیا جاتا تھا. مثال دیتے ہیں کہ ہاتھی بیٹھتے ہوئے دیر لگاتا ہے. پاکستان پچھلے 77-78 سال میں تعلیم وہ ایک ہاتھی تھا کہ جو گورا بنا کے گیا ہوا تھا, اسی کو اٹھایا بھارت نے, کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اپنی مڈل کلاس کی اس نے سائز کتنا بڑھایا, اور اس وقت وہ فخر کرتے ہیں ہر جگہ پہ بھارتی چھائے ہوئے ہیں. ان کے جو سرکاری اسکول ہیں ان کا لیول بھی کتنا اچھا ہے کہ وہاں پر ان کے MNAs کے, ان کے منسٹرز کے بچے جاتے ہیں. بالکل. اس لیے ان کا سرکاری اسکول کا بھی جو لیول ہے وہ ہمارے یہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں جیسا ہے. بالکل. بلکہ ان کی فلمز آپ دیکھیں جو سرکاری اداروں کے بارے میں ہیں, ابھی وہ ہچ کی ایک فلم تھی, اس کے علاوہ کوئی جو ان کی ہوتی ہیں ساؤتھ کی فلمیں, ان کے ٹاپک ہیں کہ ایک بندے نے پیرلل پرائیویٹ اسکول کھولا آ کے سرکاری اسکول کے پیرلل, اس کی ٹسل پر پوری فلم بنا دی, اور کیسی شاندار فلم بنائی انہوں نے کہ سبحان اللہ. اور جیسے فن لینڈ وغیرہ میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں سب سے زیادہ تنخواہ پرائمری کے اسکول کے ٹیچر کو دی جاتی ہے. بالکل انہی خطوط پہ یہ لوگ بھی ترقی کرنا چاہ رہے ہیں اور اسپائر کر رہے ہیں کس طرح ترقی کریں گے. ہمارے یہاں پہ پرائمری اسکول کے ٹیچرز کا حالات دیکھ کے آپ کو بچوں کے حالات کا پتہ چل جائے گا, اور اوورآل قوم کا مستقبل اب سے 25 سال بعد 30 سال بعد پتہ چل جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک بہتر قدم ہے, اس کی طرف مطلب دیر آئے درست آئے والی بات ہے. NGOs کو البتہ کھلے عام نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, خاص طور پہ ان کے نظر رکھنے. سب NGOs نہیں, بعض کے فورن ایجنڈا ہوتے ہیں وہ مسلط کرتے ہیں. تعلیم ہی ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے ذہن کو بنانا ہوتا ہے, ذہن سازی کرنی ہوتی ہے. اپنا پروپیگنڈا جو ہے, پروپیگنڈا وار جو ہے, وہ تعلیم کے ذریعے سے یہ واردات ڈالنا آسان ہوتا ہے. اس پہ بڑی کڑی نگرانی کرنی چاہیے. ریاستی جو بھی انسٹرومنٹس ہیں, ادارے ہیں یا جو تنظیمیں ہیں, ان کو کرنی چاہیے. بس باقی سارے جو ادارے ہیں وہ پرائیویٹائز کر کے ان کے ذریعے چلوانا چاہیے. پرائیویٹائزیشن ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اینڈ پہ مسئلہ یہی ہے جو ہم بھی تجویز کریں گے یا ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ ایک انیشیٹو لے کر جاتی ہے, تو اگر نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے, کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے, تو اس انیشیٹو کو وہیں پہ رہنے دے, بلکہ اس کو اور انہانس کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے گا, ورنہ ہم ترقی کی راہ پر کبھی بھی گامزن نہیں ہو سکتے ہیں. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से। और क्या किसी को इल्म है कि बुढ़ापे की जो असल उम्र है उसका तयन कैसे किया जा सकता है? कुछ लोग हैं जिनके नज़दीक 40 साल बाद बुढ़ापे की तरफ हमारे जो कदम है वो बढ़ते हैं, तो किसी के नज़दीक बुढ़ापे की जो उम्र है वो 50 साल के बाद होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो मयार है इसको नहीं समझा जाता है। हमने मयार बना लिया है कि बुढ़ापे का हिसाब लगाना है तो किसी के फेस पर पड़ने वाली जो झुर्रियाँ हैं उससे हिसाब लगाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह कम उम्री में ही आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और ये इशू जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता जा रहा है। इससे अब नई बहस ने जन्म लिया है कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना क्या वाकई में बुढ़ापे की वजह या किसी अंदरूनी जिस्मानी बीमारी की वजह से भी आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, कोई और वजह भी हो सकती है। खैर, रिंकल्स उम्र के किसी भी हिस्से में हो किसी को भी शायद अच्छी नहीं लगते हैं ऑब्वियसली। आज हम जानेंगे कि हमारे फेस पर रिंकल्स क्यों पड़ जाते हैं, कम उम्री में झुर्रियाँ पड़ जाएं तो क्या इलाज हो सकता है, इसकी वजूहात क्या हैं। इन तमाम तर चीज़ों को हम आज एड्रेस करेंगे अपने इस सेगमेंट में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सनिया जावेद मौजूद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सनिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सनिया, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट कि हमारा बुढ़ापा कब शुरू होता है? कि जब हमारे स्किन पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएं तब हमें ये सोच लेना चाहिए कि अब हम बूढ़े होने जा रहे हैं? बहुत प्यारा टॉपिक है आज का, क्योंकि लोग एजिंग को नहीं समझ पाते हैं कि एजिंग बेसिकली स्टार्ट कब होती है। जब आप 20 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो टेक्निकली आपकी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर 20 इयर्स हर इंसान की बॉडी में, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, उनकी बॉडी में 1 to 1.5% कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में थोड़ी सी तादाद ये इसलिए ज़्यादा हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज, उनकी बॉडी में 30% तक ये चला जाता है कोलेजन के कम होने को, जिसको कोलेजन डिप्लीशन कहते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पे झुर्रियाँ, रिंकल्स, ये तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। और ये ना सिर्फ स्किन के ऊपर है बल्कि अंदरूनी बॉडी के जितने अज़ा हैं उनमें से भी कोलेजन कम होता है और एजिंग प्रोसेस होता है। बेसिकली ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर हम सिर्फ झुर्रियों की बात करें तो झुर्रियाँ बेसिकली आप देखते होंगे वो लोग जिनका धूप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जो सन ब्लॉक नहीं लगाते, जैसे मज़दूर लोग होते हैं या वो लोग जो गांव के लोग होते हैं जिनमें सनलाइट एक्सपोजर, हीट एक्सपोजर, तंदूर के सामने जो बैठे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है इन चीज़ों में एक्सपोजर, धूप का और हीट का। तो उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो डैमेजेस आते हैं, फ्री रेडिकल्स जिनको कहा जाता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, झुर्रियाँ प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जिसमें साथ साथ ब्लैक हेड्स आते हैं। हमारी डर्मेटोलॉजी में उस डिजीज़ का नाम होता है फेवरेट-रिकशॉ सिंड्रोम, उसको कहा जाता है, कि जिसके अंदर अर्ली एज में चेहरे पे बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाती हैं। ये तो वो चीज़ होगी कि जिससे आप बच सकते हैं, आप हीट से बच सकते हैं, सनलाइट से बच सकते हैं। ये आपको तब भी हो सकता है जब आप अपने किचन में कुकिंग बहुत ज़्यादा, या आपको वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा लग रही है आपको चूल्हे की। बिल्कुल, मैं उसी चीज़ पे आ रही थी, क्योंकि इससे आप बच सकते हैं। बिकॉज हीट से और सनलाइट से आप किस तरह से बच सकते हैं? अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल और सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें, चाहे आप घर पे हैं बाहर हैं, क्योंकि ख़वातीन किचन का काम रोज़ करती हैं, तो उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप किचन में जाएं तो सन ब्लॉक उससे पहले लाजमी लगा लें। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी डाइट में फ्रूट्स, जूसेस, ग्रीन टी का इस्तेमाल रखें, वर्जिश का डेली एक इंटेक रखें कि 15 से 20 मिनट वॉक या कोई भी एक्सरसाइज जो भी आपको लाइट्स या आप एक्सरसाइज रूटीन में रखें। इससे होगा क्या, आसान सी चीज़ है, आप वॉक कर लें 15 मिनट के लिए, तो ये आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, कोलेजन जनरेट करता है, एंटी एजिंग चीज़ें रहती हैं। अब ये वो चीज़ें जो थोड़ी बहुत नेचुरल चीज़ें रहती हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरल तौर पे थोड़ा सा रिपेयर करती रहती हैं। लेकिन अगर हम एजिंग साइंस की बात करें जो कि लेट एज में जाके आते हैं, कुछ लोगों के एक्सप्रेशंस बहुत एग्जैजरेटेड होते हैं। मैं कहती हूँ कि जिन लोगों के यहाँ लाइंस आती हैं वो लोग आंखों से मुस्कुराते हैं। तो उन लोगों के यहाँ पे लाइंस जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। उनको लेटरल लाइंस कहा जाता है, फोरहेड पे लाइंस आती हैं। ऐसे लोग एक्सप्रेशंस अपने ज़्यादा देते हैं, इनको कहते हैं एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस। तो जब भी आपको लगे आफ्टर 18 to 20 ईयर्स की आपके एक्सप्रेशंस एग्जैजरेटेड हो रहे हैं, आपकी लाइंस बन रही हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं, जिनको डायनामिक रिंकल्स कहते हैं, कि वो आए और वो एक्सप्रेशन दिया और चले गए।
जैसे भी आपने बड़े प्यारे एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो ये आए और चले गए. सो दीज आर डायनामिक रिंकल्स कि ये आते हैं और चले जाते हैं. तो इन रिंकल्स की अगर एग्जैजरेशन होना शुरू हो जाए कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर हम बोटॉक्स या कोई भी कोलेजन इंड्यूसिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो आपकी एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइंस कम हो जाती हैं. इन चीज़ों का नुकसान कोई नहीं होता अगर आप किसी ट्रेंड बंदे के पास जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि अगर आप किसी ट्रेंड बंदे के पास नहीं जा रहे हैं तो बहुत बड़ा डिजास्टर ये कर सकती हैं चीज़ें. अच्छा, ये बोटॉक्स या फिलर्स जो करवा रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. बिल्कुल. अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जो कि ट्रेंड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, जो ट्रेंड डॉक्टर नहीं है इसके अंदर, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको क्योंकि इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. क्यों अदरवाइज़ ये इतनी सेफ़ चीज़ें हैं, ये FDA अप्रूव चीज़ें होती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं आता किसी भी किस्म का. अच्छा, दूसरा बहुत से लोगों का फेस पे तो रिंकल्स होते ही होते हैं, गर्दन पे भी रिंकल्स आ जाते हैं. बिल्कुल ऐसे. उसकी क्या वजह है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? मतलब बहुत बुरे लग रहे होते हैं, यहाँ पर लाइंस पड़ी हुई होती हैं, यहाँ पर लड़कों में भी देखा है मैंने, इवन दो कि लड़कियों में भी होता है, बड़ी पतली सी उनकी गर्दन होती है लेकिन उसके ऊपर भी रिंकल्स पड़े होते हैं. बिल्कुल ऐसे. ये मैं एग्जाम्पल दिखाने लगी हूँ. हम इस तरह से फ़ोन पकड़ के ऑल द टाइम होते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले अपनी ये आदत छोड़ दें. आपने फ़ोन को आर्म डिस्टेंस पे रख के यूज़ करना है. आपकी चिन अप होनी चाहिए ताकि आपकी नेक पे रिंकल्स ना आए. दूसरी चीज़, पिलो अपना ऊंचा लेना छोड़ दें. जब आप ये दो चीज़ें कम कर देंगे, एंड ट्रस्ट मी, आपके 50% इश्यूज नेक के वैसे ही ठीक हो जाएंगे. आपका पिलो पतला होना चाहिए. आपका फ़ोन का यूज़ जब आप कर रहे हैं, आपको चिन को ज़्यादा नेक की तरफ नहीं लेके जाना, तो आपकी ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं. लेकिन जो एजिंग की वजह से नेक के ऊपर लाइंस आ रही हैं, उसके लिए कई प्रोसीजर्स होते हैं. कोलेजन फिलर्स होते हैं, लेज़र्स होते हैं जो नेचुरल कोलेजन बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका नेक के रिंकल्स, पूरी बॉडी के रिंकल्स कहीं पे भी हों वो ठीक हो जाते हैं. अब मैं एक नई चीज़ देखती हूँ, लोगों में एक बहुत अच्छी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि लोग फिलर्स को छोड़ना शुरू हो गए हैं कि हम फिलर्स नहीं कराना चाहते, हमारे फेस फीचर्स हम चेंज नहीं कराना चाहते, क्योंकि फिलर से ऑब्वियसली आपके फेस फीचर्स भी चेंज होते हैं. तो फिलर्स को लोग अवॉइड करते हैं और हमेशा वो कहते हैं हमें नेचुरल रिजल्ट्स चाहिए. तो उसके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज नई आ गई हैं जिसके अंदर कोलेजन फिलर्स कहलाते हैं. वो बेसिकली फिलर नहीं होते, वो एक कोलेजन का पाउडर होता है जो हम स्किन की लेयर्स के अंदर डाल देते हैं और वो कुदरती तौर पे आपकी कोलेजन बनाते हैं. और 3 से 4 हफ्ते के बाद सारी नेक, आपकी फेस की जिल्द, आपकी गर्दन की जिल्द, हाथों की जिल्द, कहीं पे भी बॉडी पे अगर वो लगाते हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाती है और वापस टाइट हो जाती है. वाह जी वाह. और ये कितना प्रोसीजर होता है, मतलब कितनी सेटिंग्स होती हैं अगर किसी ने लेना हो तो? इसमें मैक्सिमम एज वाइज डिपेंड करता है. अगर किसी का अर्ली इशू है तो एक सिटिंग में भी ये ठीक हो जाता है, लेकिन किसी का बहुत ज़्यादा इशू है तो 2 या 3 सिटिंग्स की जाती हैं. तो उसके लिए उनका कह लें कि 2-3 साल उनके आराम से उस चीज़ पे निकलते हैं और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी कराने की. और इसके भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं अगर किसी अनसर्टिफाइड या अनट्रेन्ड बंदे से करा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल. ये क्योंकि बहुत एडवांस्ड है, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, मुझे इसके अंदर ट्रेनिंग लेने में कई साल लगे हैं और फिर जाके मैंने ये शुरू किया पेशेंट्स पे. जब तक ग्रिप ना हो ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, तो मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लेके इसको साथ स्टार्ट की. इसीलिए मैं हर एक को कहती हूँ कि जब भी आप किसी के पास जाएं, वो देखें कि क्या वो उसमें सर्टिफाइड है, उसके अंदर ट्रेंड है, तब उसके पास जाएं, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन दे सकती हैं. सिंपल से लेज़र हेयर रिमूवल भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन दे सकती है. तो ये चीज़ें हमेशा उनसे जाके कराएं जो इसके अंदर क्वालिफाइड हैं. स्किन स्पेशलिस्ट, कोई एस्थेटिक फिजिशियन जो इसके अंदर ट्रेंड है, हमेशा उनको अप्रोच करें. अच्छा, रिंकल्स के साथ साथ बहुत से लोगों को ना छाइयाँ भी पड़ जाती हैं. या तो वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यहाँ पर वो एक्सपोजर की वजह से कि सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ी है उसकी वजह से. उसका क्या हल है आपके पास, वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये इतना कॉमन इशू है. मैं आजकल देखती हूँ कि अगर 10 पेशेंट्स आ रहे हैं तो 7 को छाइयों का इशू होता है. इवन दो कि जो यंग बच्चियाँ हैं उनके अंदर भी ये चीज़ पाई जा रही है. सबसे बड़ा इसके अंदर ड्रॉबैक है, एक तो अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्लड की डेफिशिएंसी. जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो अपने मेडिकल चेकअप्स नहीं कराती, तो उसके अंदर हमारी हीमोडाइल्यूशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्लड कम होना शुरू हो जाता है. तो उसकी वजह से भी ये बन जाती हैं छाइयाँ. ख़वातीन और मर्द सन ब्लॉक जो नहीं इस्तेमाल करते, धूप में जाते हैं, हीट में जाते हैं, उसकी वजह से ये हो जाता है. लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो कम उम्र के बच्चियों में भी चीज़ें देखने में आ रही हैं, वो है रंग गोरा करने की क्रीमें. जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में इनको मिल जाती हैं, क्विक रंग गोरा करने वाली. तो जो भी चीज़ 2 से 3 दिन में रंग गोरा कर रही है, वो वक्ती तौर पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन लेटर ऑन जिल्द को पतला करना, खून की नालियाँ नुमायाँ होना और छाइयों का मसला बहुत कॉमन है. स्टेरॉइड्स उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं, ये
मरकरी उसमें इस्तेमाल है, आर्सेनिक, स्टीरॉइड, ये तमाम चीज़ें डली होती हैं जो बड़ा क्विक रिजल्ट देती हैं, लेकिन उसके बाद डैमेज इतना ज़्यादा दे देती हैं कि स्किन को ठीक करने में 1-2-3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए छाइयों का मर्ज कॉमन अब क्यों हो चुका है? बिकॉज ऑफ दीज सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स, यस वाइटनिंग क्रीम्स। और उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं सबसे पहले ये कहती हूँ पेशेंट को कि आपने अब ये शुरू कर दी है, अब आप छोड़ेंगे तो छाइयाँ बढ़ेंगी, परेशान नहीं होना। अच्छा, बढ़ेंगी? बढ़ जाती हैं बिकॉज उसने थोड़ा सा उसको रोका हुआ होता है दिखने में, लेकिन एक्चुअली वो मर्ज को मजीद बढ़ा रहा होता है। और ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि अगर आप रूटीन में इसको यूज़ करते चले जाएं तो ये जल्द का कैंसर भी कर सकती है। सो हमेशा मैं पेशेंट को कहती हूँ आपने अगर इसको लेके चलना है तो फिर ये आपके लिए ऐसा कंबल बन जाएगा जो ना ओढ़ा जाए ना छोड़ा जाए, क्योंकि लगाएंगे तो साइड इफेक्ट आएगा, नहीं लगाएंगे तो और ज्यादा आएगा। हाँ यस, तो उसके लिए मैं फिर ये कहती हूँ कि कड़वा घूंट भर लें 2 से 3 महीने के लिए, थोड़ी बहुत छाइयाँ आएंगी, परेशान ना हो। स्किन केयर नेचुरल सी एक देती हूँ कि जिसके अंदर मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक और कोई अच्छी सी क्रीम जो साथ आप ऐड कर लें। कुछ प्रोसीजर्स भी हम साथ ऐड कर सकते हैं, करना चाहें तो बड़ा जल्दी इसको रिस्पांस देता है, बट 3 to 4 मंथ्स में काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि मेरा ज़रा वैसे ही इंप्रूव हो जाए, तो अपनी डाइट में जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रूट्स जूसेस ऐड कर लें, कहवे ऐड कर लें, पानी का इस्तेमाल बढ़ा लें, सन ब्लॉक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बढ़ा लें। ये तमाम चीज़ें करने से भी आपकी जल्द काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। और दही में अल्लाह ताला ने ख़ास चीज़ रखी है जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन को जनरेट करता है, आपकी स्किन की थिकनेस में हेल्प करता है। तो दही का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल, ये खास तौर पे अपनी रूटीन में रखें। दही खाना है या बहुत से लोग मुंह पे भी लगा रहे होते हैं? खाना है, बिल्कुल खाना है। तो जो चीज़ मुझे एक बड़ी मज़े की बात किसी ने बोली कि जो चीज़ आप सर पे लगा रहे हो, स्किन पे लगा रहे हो, अगर आप खाओगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप जब अंडा सर पे लगा रहे हैं, वो अगर आप खाएंगे तो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो चीज़ें जो आप फेस पे लगा रहे हैं या सर पे लगा रहे हैं, अच्छा है, ज़रूर रिजल्ट देती हैं, लेकिन खा लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो ये छाइयों का अगर ट्रीटमेंट कराते हैं अब, तो उसका कितना जो है ना वो उसकी सेटिंग भी है, कितनी टाइम टेकिंग वो प्रोसेस होता है? अच्छा, और वो क्या सारी ख़त्म हो जाती है अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो, या नहीं, या 50% 90% होती हैं? पहले और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं छाइयाँ ठीक नहीं होती हैं, लेकिन आई बिलीव कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा, हमें नहीं आता हो तो हमें ये चीज़ माननी चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला ने भी फरमाई है कि बीमारी बाद में उतरी है, पहले शिफा उतरी है। हाँ, शिफा। अच्छा, अब उसमें क्या चीज़ है कि छाइयों के लिए पहले कोई लेज़र्स मौजूद नहीं थे। अच्छा। जितने तमाम लेज़र्स थे ये तमाम बाकी चीज़ों को ठीक करने के लिए, पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए थे, लेकिन छाइयों को ठीक करने के लिए कोई लेज़र नहीं थे, इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करती थी। अब एक नई लेज़र आई है कुछ सालों से जो स्पेसिफिकली छाइयों को ठीक करने के लिए। और उसको जब काफ़ी अरसा हो गया हम उसको अपने क्लिनिक पे भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसमें, अगर कोई बंदा लेज़र कराना चाहता है। अदरवाइज़ ये है कि कई लोगों में मैं कहती हूँ कि आप अभी कोई ट्रीटमेंट ना कराएं, सिर्फ खाने लगाने वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, अपनी जल्द का ख्याल रखें और कुदरती तौर पे इसको ठीक होने दें। फिर भी अगर रिजल्ट ना आए तब प्रोसीजर की तरफ जाएं। मेरी आदत है मैं कभी भी पेशेंट को प्रोसीजर पे नहीं लेके जाती हूँ, मैं हमेशा उनको, जैसे मैंने बताया कि नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स जूसेस, सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र और डाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेस का फैक्टर सबसे ज़्यादा है, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेस ज़्यादा रहेगी तो छाइयाँ बढ़ेंगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है जो छाइयों को बढ़ाता है। तो ये चीज़ें अगर आप ठीक करते हैं, मेरे ख्याल में तो 50 से 60% मरीज़ वैसे ही ठीक हो जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ माय पेशेंट्स महीने बाद जब आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कई गुना बेहतर फील हो रहा है। अच्छा, दूसरा, अब जिस तरह आपने कहा है कि एम्फसाइज़ किया है कि सन ब्लॉक जो है वो हमें लगाना ही लगाना है, लाजमी लगाना है, ख़ासतौर पर गर्मियों में ज़्यादा इसका इंटेक हो जाता है। तो मुझे बताएं कि सन ब्लॉक किसी भी तरह का लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, या स्पेसिफिक हमें वो लगाना चाहिए जिसका फ़ायदा हो? अच्छा, सन ब्लॉक हर कोई जो है ना वो एक्सपेंसिव सन ब्लॉक्स नहीं यूज़ कर रहा हो, कर सकता है, या उसकी पॉकेट इजाज़त नहीं देती है, तो क्या हम जो सस्ते वाले मिलते हैं बहुत से लोग, क्या वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़? बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं पेशेंट्स को वो चीज़ बताऊं जो बजट फ्रेंडली हो, जिसको वो लॉन्ग टर्म कैरी कर सकें, ना कि एक बार ले ली और अगली बार लेते हुए वो सोचें कि मेरी पॉकेट पे इतना बर्डन आ जाएगा। तो हमेशा बजट फ्रेंडली चीज़ें रखें और मेडिकेटेड रखें। अच्छा। आपने मेडिकेटेड सन ब्लॉक लेना है, जिनकी स्किन ऑयली है वो सीबम
سیبم کنٹرول سن بلاک لیں, اس میں SPF 40 ہوتا ہے, اور جن کی اسکن کمبینیشن ہے یا ڈرائی ہے وہ آل اسکن ٹائپ کا سن بلاک لیں, اس کے اندر ان کو SPF 100 تک کا بھی سن بلاک مل جاتا ہے. اب SPF کیا چیز ہے کہ آپ کو سمجھ لیں آسان زبان میں کہ اگر 40 لکھا ہوا ہے تو 40 منٹس تک اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی اسکن پروٹیکٹڈ رہتی ہے. اچھا. اس کے بعد آپ کو ری اپلیکیشن کرنی ہے اگر آپ دھوپ میں ایکسپوجر زیادہ دے رہے ہیں. ادروائز کوشش کریں کہ ہیٹ کا استعمال, امبریلا کا استعمال, یا خواتین دوپٹے کا استعمال کر سکتی ہیں تاکہ دھوپ سے وہ بچیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ سن بلاک لگا رہے ہیں 6 سے 8 گھنٹے کے بعد یا کم از کم 6 گھنٹے بعد اس کی سیکنڈ اپلیکیشن دوبارہ کریں, لازمی کریں. اور سن بلاک لگانے سے پہلے موئسچرائزر کا استعمال لازمی کریں تاکہ اسکن ہائیڈریٹڈ ہو اور آپ کا سن بلاک پراپرلی اس میں بیٹھے اور نرشڈ رہے آپ کی اسکن. تو مطلب آپ کو کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں لگانے کی ضرورت ہے, آپ اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے بھی آپ سن بلاک لگا سکتے ہیں, بس یہ ہے کہ لگانا ضرور ہے. ہاں, اور میڈیکیٹڈ لگانا ہے, اور وہ بھی اپنی اسکن ٹائپ دیکھتے ہوئے لگانا ہے. اگر اسکن ٹائپ دیکھ کے نہیں لگائیں گے تو کیا اس کا بھی نقصان ہوگا یا وہ پروٹیکٹ نہیں صحیح کر رہا ہوگا؟ نہیں, اس میں نقصان نہیں ہے, لیکن اگر آئلی اسکن والے نارمل اسکن ٹائپ کا لگائیں گے تو ان کی اسکن آئل زیادہ بناتی ہے, آئل کنٹرول نہیں کرتی ہے. نقصان کوئی نہیں ہوتا. ادروائز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سن بلاک یوز کر سکتے ہیں. اب تو ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں میڈیکیٹڈ سن بلاک. اس میں آپ کو اگر آپ کی اسکن ٹائپ پتہ ہے آپ جا کے خود سے بھی لے سکتے ہیں, اس میں آپ کو اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اگر آپ اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں 2 چیزیں, موئسچرائزر, سن بلاک, اور رات کو سوتے ہوئے اچھی کلینزنگ فیس کی, کوئی بھی اچھے سوپ سے فیس واش سے کر لیں, مور دین انف ہے آپ کی اسکن کیئر کے لیے. اچھا, اور اسکربنگ کیا روز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہماری اسکن کے لیے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اسکربنگ میں پیشنٹس کو منع کرتی ہوں. اگر آپ کو کرنی ہے تو 2 ہفتے میں ایک بار کریں. 2 ہفتے میں ایک مرتبہ؟ بالکل, 2 ہفتے میں ایک بار کریں. ریزن یہ ہے کہ جن کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے وہ ایکسیسو ایکسفولیشن اور ربنگ اسکربنگ جب کرتے ہیں تو اسکن الٹا ڈیمیج ہو جاتی ہے. سو ہماری اسکن کا ایک ٹرن اوور ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسکن شیڈ آف ہوتی ہے وہ 3 ہفتے سے 4 ہفتے کے بیچ میں ہوتی ہے. سو اس لیے اگر آپ کو اسکن کو شیڈ آف کرانا ہے, بیکاز ایکسفولیشن اور اسکربنگ ہم بیسیکلی اسکن کے ڈیڈ سیل کو اتارنے کے لیے کرتے ہیں. سو اس کے لیے اگر آپ 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد کرتے ہیں اپنی اسکن کو ایکسفولیٹ تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ ہر ہفتے کریں گے تو اسکن سینسٹیو ہو جائے گی اور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے 2-3 ہفتے بعد کرنا چاہیے, روز بھی نہیں کرنا اور ہر ہفتے بھی نہیں آپ نے ایکسفولیٹ کرنا ہے. اب ایکسفولیٹ بھی کیمیکل ایکسفولیٹس بھی آ چکے ہیں, اور دوسرا وہ جس طرح جو عام جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں اسکربز وہ بھی آ چکے ہیں. تو کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کیا؟ بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل, آپ اپنے بجٹ کو دیکھیں اور اچھا پروڈکٹ دیکھیں. کوئی بھی بیوٹی گریڈ بے شک لے لیں, ایکسفولیٹر یا اسکربر جو ہوتے ہیں جو اسکربنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. میں مارکیٹ میں دیکھتی ہوں بہت اچھے اچھے برانڈس ہمارے یہاں پہ پاکستانی برانڈز بن رہے ہیں جو بہت اچھی فارمولیشنز دے رہے ہیں. تو آپ کوئی بھی اسکرب ان کا لے لیں, ایپریکاٹ کے اسکربز, اس طرح کے مختلف مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ اپنی روٹین میں رکھ سکتے ہیں, وہ اپنی روٹین میں رکھیں. ادروائز اگر آپ کوئی میڈیکیٹڈ چیز پہ جانا چاہتے ہیں تو مائکروڈرم ایبریشن ایک پروسیجر ہوتا ہے جو ڈیڈ اسکن کو ریموو کرتا ہے. ہائیڈرا فیشل بہت کامنلی ہر جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی یہ چیز جو اسکربنگ والی چیز ہے جو ایکسفولیٹ کرتا ہے اسکن کو, وہ کی جا سکتی ہے, آپ وہ بھی کرا سکتے ہیں. دوسرا کیمیکل پیلنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, وٹ از دس, کہ یہ بھی اسکربنگ کے لیے یا یہ ڈیڈ اسکن کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بالکل ہے. ایسے کیمیکل پیل مینلی ہر طرح کی چیز کو ڈیل کر سکتی ہے, چاہے وہ ایکنی ہے, چاہے وہ ڈل اسکن ہے, ایکسفولیشن ہے, اینٹی ایجنگ ہے, بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر جس کے اندر کیمیکل پیل کی جاتی ہے. لیکن کیمیکل پیلز اگر, کیونکہ یہ میڈیکیٹڈ چیز ہے, تو اگر یہ ٹرینڈ بندہ آپ کے نہیں کر رہا, جو اسکن میں اسپیشلسٹ نہیں ہے, تو وہ ڈیمیج دے سکتا ہے. کیونکہ کئی ایسے وائرل انفیکشنز یا بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں یا ایکزیماز ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم ایکنی پیل کیمیکل پیلز نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمیں بڑا چوز کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی اسکن کس ٹائپ کی کیمیکل پیل کے لیے سوٹیبل ہے. ادروائز کیمیکل پیل آپ کر سکتے ہیں. کچھ کیمیکل پیل کے اسپنجز ملتے ہیں جو آپ گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہوم یوز کے ہوتے ہیں, وہ بے شک آپ روٹین میں رکھیں. بٹ اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو سمپل ایکسفولیٹر آپ لے لیں, اور اگر آپ پروسیجر پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اس کے لیے آپ کو. اچھا, دوسرا ہمیں مطلب یہ جو ہائیڈرا فیشیلز اور اس طرح کی چیزیں ہیں ڈاکٹر ثنیہ, کہ یہ کتنی دیر بعد اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو کتنی دیر بعد اس کو لینا چاہیے؟ نارملی جو میڈیکل ریکمنڈیشن ہے ہائیڈرا فیشیل 1 منتھ کے بعد کیا جاتا ہے. لیکن آئی لو مائی پیشنٹس, وہ اسکن کیئر بہت اچھی فالو کرتے ہیں.
اگر وہ 6 مہینے بعد بھی آتے ہیں تو ان کی اسکن فلالیس ہوتی ہے. تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آپ ایک سیشن کروا کے ویٹ کریں, آپ کو اگلے سیشن کی ضرورت کب پڑے گی, سو آپ تب اگلا سیشن لیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو کئی ایسے پیشنٹس ہیں جو سال بعد آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بیچ میں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی پڑی, کیونکہ وہ اتنا ریلیجیسلی اسکن کیئر کو فالو کرتے ہیں کہ ان کی اسکن روٹین میں کلیئر رہتی ہے اور بالکل فلالیس رہتی ہے. لیکن اس کے اندر ہمیشہ میں پیشنٹس کو کہتی ہوں اپنی اسکن کیئر بالکل شارٹ رکھیں, شارٹ سی ایک اسکن کیئر لیں تاکہ آپ کو کیری کرنے میں مسئلہ نہ آئے. اچھا, تو کون سی شارٹ سی اسکن کیئر لے سکتے ہیں؟ مارننگ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور نائٹ اسکن کیئر کیا ہونی چاہیے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بتائیں. نائٹ میں تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ آپ اچھی سی کلینزنگ کریں. کلینزنگ کرنے کے بعد آپ ٹونر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں, ادروائز کوئی بھی اچھا سیرم جس کے اندر ہائلورونک ایسڈ ہو گیا, وٹامن سی یا میٹریکسل کمپاؤنڈ ہو گئے, اس کے سیرمز کو اپلائی کریں. کرنے کے بعد تھوڑا سا موئسچرائز کریں اور کوئی بھی اچھی نائٹ کریم میڈیکیٹڈ وہ اپنی روٹین میں رکھیں. ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے آپ سمپل بے شک پانی سے واش کریں, آپ بے شک فیس واش نہ کریں کیونکہ رات کو آپ نے کلینزنگ بہت اچھی کر لی ہوتی ہے. تو صبح نارمل پانی سے آپ فیس واش کریں. واش کرنے کے بعد ہائلورونک ایسڈ سیرم بے شک رکھیں اور تھوڑا سا موئسچرائزر لگائیں اور سن بلاک لگائیں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کوئی اسکن کیئر اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ریٹنالز اور باقی پتہ نہیں کیا کیا آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, یہ بھی لگائیں, یہ بھی لگائیں, یہ بھی لگائیں, وہ کوئی 6-7 اسٹیپس بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنے ہیں صبح میں بھی اور رات میں بھی ایون دو. ویری ٹرو. اور میں جب وہ چیز دیکھتی ہوں میں پرسنلی اپنے لیے وہ چیز فالو نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اور آئی تھنک کہ 100 میں سے 99% لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو آئی آلویز ٹرائی ٹو کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل. ریزن یہ ہے کہ جب آپ ٹارگیٹڈ اور میڈیکیٹڈ چیز یوز کریں گے تو آپ کی اسکن کے اوپر ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں, آپ کو اتنے زیادہ اسٹیپس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ اگر سمپل ریٹینول, میں اس لیے ریٹینول کا بھی آپ نے ذکر کیا, ریٹینول بہت اچھا کمپاؤنڈ ہے. سمپل سا اس کا ایک رول بتا دیتی ہوں کہ جب آپ 20s کو کراس کریں تو اپنی روٹین میں 2 نائٹس کے لیے اس کو ایڈ کر لیں. 30s میں جو خواتین ہیں یا مرد ہیں وہ 3 راتوں کے لیے, 40s میں جو ہیں وہ 4 راتوں کے لیے, اینڈ آگے جو 50s میں وہ 5. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ ریٹینول جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اسکن تھوڑی سی پرجنگ کرتی ہے, ایکنی کے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی سینسٹیو ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک بہتر کمپاؤنڈ آ گیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا, میٹریکسل کا. میٹریکسل ریٹینول کی ایک سپیریئر فارم ہے جو اسکن کو سینسٹیو نہیں کرتی, پرجنگ نہیں کراتی, ڈیمیج نہیں دیتی, اور کوئی بھی ایج گروپ یہ یوز کر سکتا ہے 20 ایئرز اینڈ ابو. صبح رات دونوں میں یہ یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ بھی رکھے گا, ایکسفولیٹ بھی کرتا رہے گا, موئسچرائز بھی رکھے گا اور اینٹی ایجنگ ایفیکٹس بھی دیتا رہے گا. مطلب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آفٹر 20 آپ نے یہ یوز کرنا ہی کرنا ہے اپنی روٹین میں. لیکن وہ یہ ہے نا کہ اگر آپ انڈر 20 ہے تو دو دفعہ لگانا ہے ہفتے میں, زیادہ بھی نہیں لگانا ہے. اس کی بھی بڑی ہوتی ہے کہ وہ کمپلیکیٹ کر سکتی ہے, سینسٹیو زیادہ کر سکتی ہے آپ کی اسکن کو. اور اس کے بعد لازمی ہے کہ صبح آپ نے جو ہے نا اپنا سن بلاک کا استعمال کرنا ہے. بالکل ایسے, یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثنیہ کہ آپ یہاں پر آئی اور اتنی اچھی ٹپس آپ ہمیں دے کر جا رہی ہیں کہ کس طرح, ایک تو ہم نے رنکلس کا پوچھا ہے کہ کس طرح اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ چھائیاں تھیں اور باقی نائٹ ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے, مارننگ روٹین کیا ہونی چاہیے, اس پر ہم نے ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے ڈاکٹر ثنیہ کے ساتھ. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچے گا. تو اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.